अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 120 से। और हरगिज़ राज़ी न होंगे तुझसे यहूद और नसारा, जब तक तू ताबे न हो इनके दीन का। तू कह दे जो अल्लाह राह बतलावे वही राह सीधी है, और अगर बिलफ़र्ज़ तू ताबेदारी करे उनकी ख्वाहिशों की, बाद इस इल्म के जो तुझको पहुँचा तो तेरा कोई नहीं अल्लाह के हाथ से हिमायत करने वाला और नामददगार। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला। आज के इस एडिटोरियल में हम नेवी क्लब की डिमोलिशन के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये गैर कानूनी थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट के क्या नताइज होंगे फ्यूचर में, और किस तरह में जो माइटी लोग हैं, जो पावर में लोग हैं, उनके ऊपर इस फैसले का असर पड़ेगा। इसके साथ साथ आज के आपके क्वेश्चन हैं कि मौजूदा नेवल चीफ़ कौन हैं, और इससे पहले फार्मर नेवल चीफ़ कौन थे, और साथ साथ आपने SCCP का एब्रीवेशन भी मुझे बताना है। इसके बाद आपको बताते चलें कि हमने जनरल नॉलेज की भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके जनरल नॉलेज के सेक्शन में देख सकते हैं। वैसे भी अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किए हुए हैं तो आप तक पहुंच गई होगी। तो हमने कोशिश ये की है कि हम आपको सिर्फ MCQs ना बताएं और उनके आंसर्स ना बताएं, बल्कि उनके साथ साथ थोड़ी सी रेलिवेंट हिस्ट्री भी बताएं और पिक्टोरियल एविडेंस भी दें, ताकि जो आपकी मेमोरी है इसमें देर पा तक ये चीज़ें नक्श हो सकें, और आप सिर्फ रट्टा ना लगाएं बल्कि आप इनको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें। और ये जो पिक्टोरियल एविडेंस होते हैं ये आपकी जो मेमोरी है उसको मज़ीद इन्हेंस कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा उसको आप देखें, स्टडी करें और लर्न करने की चीज़ों को कोशिश करें। और आप जो आपका रिस्पांस है, सजेशन है, जो आप इम्प्रूवमेंट की रिकमेंडेशन देना चाहते हैं वो भी ज़रूर दें, और उस पर जाके आप कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि हमें हौसला अफजाई हो, और जो हमारे टीचर हैं फ़हद, उनको इससे मज़ीद इंकरेजमेंट हो और वो मज़ीद वीडियोस बनाएं इसी तरह की, और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को इसका फ़ायदा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे, ताकि हम इस सिलसिले को आगे जारी रख सकें। नेक्स्ट एडिटोरियल होगा हमारा तालिबान चॉइसेस। तो तालिबान के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे एडिटोरियल स्टडी की हैं। एक मरतबा फिर से हम देखेंगे कि आया कि जो तालिबान हैं वो इंटरनेशनल रिकग्निशन, आलमी तस्लीमियत तो चाहते हैं, लेकिन जो उनके एक्शंस हैं औरतों को हकूक़ देने के, मिनॉरिटीज़ को हकूक़ देने के, और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के, वो इसके बरक्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक मरतबा फिर से हम स्टडी करेंगे। और लास्ट एडिटोरियल होगा हमारा क्रिप्टो करेंसी स्कैम फ्रॉड के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपके बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिसमें बिटकॉइन शामिल है, दूसरी करेंसीज भी शामिल हैं, और इसको रेगुलेट करती है बाइनेंस। और पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है तकरीबन $100 मिलियन का, और पाकिस्तान में फ़िस्कल ईयर 2020 में तकरीबन $1.5 बिलियन आए भी हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें बग़ैर किसी रेगुलराइजेशन की हुई हैं। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं FATF से को लेके। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे, और रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज़ इन ए लैंड मार्क जजमेंट डिक्लेयर्ड, एक टर्निंग पॉइंट माइलस्टोन संगे मील जजमेंट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है, ए नेवी क्लब बिल्ट ऑन पब्लिक लैंड इन द फेडरल कैपिटल एज इलीगल, एक नेवी क्लब जिसको बनाया गया था अवामी ज़मीन के ऊपर फेडरल कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद में, ये गैर कानूनी है, एंड ऑर्डर्ड इट्स डेमोलिशन, और इसको गिराने का, डिस्ट्रक्ट करने का हुक्म दिया है। द कोर्ट हैज़ आल्सो ऑर्डर्ड, कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए फार्मर नेवल चीफ फॉर ऑथराइजिंग द प्रोजेक्ट, के मुजरिमाना प्रोसीडिंग की जाएँ साबका नेवल चीफ के ख़िलाफ़ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ऑथराइज़ किया। दिस जजमेंट हैज़ ए सेट एन इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट, इस फैसले ने एक अहम मॉडल पैटर्न सेट किया है एक ऐसे मुल्क में दैट कंटिन्यूज़ टू इंड्योर द मीनेस ऑफ लैंड ग्रैबिंग, जो कि सफ़र कर रहा है डेंजर का लैंड ग्रैबिंग के, बोथ बाई पावरफुल माफियाज एज वेल एज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पावरफुल माफियाज की जानब से भी, ताकतवर लाबियों की जानब से, और हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन के जानब से भी लैंड ग्रैबिंग की जाती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लब बाई द नेवी नियर रावल लेक, ये तामीर हो रही थी नेवल क्लब की रावल लेक के नज़दीक,
از این انسٹنٹ آف brazen مس یوز آف اتھارٹی. تو یہ ایک واقعہ تھا اسٹرینج مس یوز کرنا طاقت کا, ویلیڈیٹڈ ڈوبیسلی بائی ریلیونٹ سیوک ایجنسیز, جس کو ویلیڈیٹ کیا گیا تھا, ریکٹیفائڈ اپروو کیا گیا تھا پرشکوک طور پہ سیوک ایجنسیز کی جانب سے, ڈسپائٹ دی فیکٹ, اس حقیقت کے باوجود دیٹ اٹ از لوکیٹڈ ان اے پروٹیکٹڈ نیشنل پارک ایریا, کہ یہ موجود ہے محفوظ نیشنل پارک کے ایریا میں. دا اسلام آباد ہائی کورٹ ہیز ڈن ویل ٹو اپلائی دا فورس آف لا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے فورس آف لا کو اپلائی کیا ہے آن دوز ہو ہیو آفن کنسیڈرڈ دیم سیلف ابو اٹ, ایسے لوگوں کے اوپر جو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. دا پرابلم از انفارچونیٹلی وائڈ اسپریڈ, یہ جو مسئلہ ہے بدقسمتی سے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, اینڈ انوالوز دا ہائیسٹ اینڈ دا مائٹیسٹ آف لینڈ, اور اس میں جو ملک کے طاقتور اور ہائیسٹ سطح پہ لوگ ہیں وہ انوالو ہیں. دا ریگولرائزیشن آف انلیگل کنسٹرکشن ان بنی گالا اینڈ دی گرینڈ حیات بوتھ ان اسلام آباد. اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اس میں جو غیر قانونی تعمیرات ہیں بنی گالا اور گرینڈ حیات میں, یہ بہت زیادہ جانی پہچانی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں, فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا. اگر ہم لاہور کی بات کریں تو ریلوے گولف کلب نے بھی بہت زیادہ پرومیننس شہرت حاصل کی تھی بیکاز آف انوالومنٹ آف سینئر ملٹری آفیسرز, کیونکہ اس میں سینئر ملٹری آفیسرز شامل تھے. کراچی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں غیر قانونی, جہاں پہ کنورٹ کیا گیا ہے لینڈ کو ڈیفنس پرپز کے لیے. جو لینڈ تھا شاپنگ مال میں ان کو کنورٹ کیا گیا اور دوسرے کمرشل انٹرپرائزز میں. سچ وائلیشنز آف لا, اس طرح کا قانون کا استحصال, آر آفن ویلیڈیٹڈ بائی ریلیونٹ آرگنائزیشن, متعلقہ آرگنائزیشن اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہیں, اس کو انلیگلی ویلڈ قرار دیتی ہیں, ایدر ڈیو ٹو کرپٹ پریکٹسز اور پریشر, یا تو اس کی وجہ ہوتی ہے کرپٹ پریکٹسز یا پھر دباؤ. ان مینی کیسز, بہت سارے کیسز میں, دا ریزلٹ از دیٹ, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شہری ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں ایسی فیسلٹیز تک رسائی کے لیے جو کہ ان کا حق بنتا ہے. دیز انلیگل پریکٹسز آر سو ڈیپلی انٹرینچڈ, یہ غیر قانونی پریکٹسز اس قدر معاشرے میں امبیڈڈ ہیں, انگرینڈ ہیں ہمارے سسٹم میں, اینڈ آلسو سو ویل پروٹیکٹڈ بائی پاورفل ایلیمنٹس, اور طاقتور حلقے اس کا اتنا زیادہ تحفظ کرتے ہیں اسٹیٹ کے اندر, دیٹ ویری فیو ہیو ڈیئرڈ چیلنج دیم, کہ بہت کم لوگ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں. اٹ از دیئر فور ہرٹننگ, اس لیے یہ خوش آئند ہے, ٹو سی دا کورٹس اپ ہولڈنگ دا میجسٹی آف لا, عدالتوں کو یہ دیکھنا کہ وہ قانون کو بالا تر رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے اوپر who need to respect it the most, جن کو اس کی سب سے زیادہ عزت کرنی چاہیے. دا چیف جسٹس آف پاکستان ہیز بین ٹیکنگ نوٹس آف سچ ایشوز, اس طرح کے مسائل کا چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس لیتے رہے ہیں اپنے ٹینیور میں, بٹ سیڈلی, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو موسٹ آف دی ایکشنز ہیں وہ آرڈر کیے گئے ہیں آرڈنری عام لوگوں کے خلاف. نیسلا ٹاور کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں, ماسک کو ڈیمالش کرنے کی آپ ایگزامپل لے لیں, اینڈ ناٹ اگینسٹ دوز دیٹ اکوپائی دا سٹیڈالز آف پاور, اور نہ کہ ان لوگوں کے خلاف جن کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے. انلیس دا مائٹی آر ہیلڈ ٹو دی اکاؤنٹ, جب تک بڑے لوگوں کا احتساب نہیں کیا جاتا. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس میں بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کیا گیا ہے, دے ول کنٹینیو ٹو فلاؤٹ دا لا, وہ انکار کرتے رہیں گے, ڈیفائی کرتے رہیں گے ملک کے قانون کا اپنے مفادات کے لیے, ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. اٹ از دیئر فور امپورٹنٹ, اس لیے یہ اہم ہے, دیٹ نیوی کلب ایشو از ٹو ٹیکن ٹو لاجیکل کنکلوژن ان دا لائٹ آف کورٹ آرڈر, عدالت کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے ایک ریشنل کنکلوژن, نتیجہ خاص کیا جانا چاہیے نیوی کلب کا. دا انلیگل پریمیسز شوڈ بی ڈیمالشڈ, جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے, گرانا چاہیے. آل دوز ریسپانسیبل فار فیسیلیٹیٹنگ دس انٹرپرائزز, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, سہولت کار بنے اس انٹرپرائز میں, شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ, ان کی شناخت کی جانی چاہیے, اینڈ پنشڈ, اور سزا دی جانی چاہیے, اینڈ اے کلیئر کٹ پریسیڈنٹ سیٹ فار دی ایڈونچرزم آف دس کائنڈ ان دا فیوچر, اور ایک کلیئر کٹ ماڈل پیٹرن سیٹ کیا جانا چاہیے اس طرح کا مستقبل کے لیے. دا جوڈیشری شوڈ آلسو ٹیک کگنائسنس آف بلیٹنٹ لینڈ گریبس بائی آفیشیل آرگنائزیشن, عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے obvious اوپن کلیئر کٹ لینڈ گریبس کا آفیشیل آرگنائزیشن کی جانب سے, اینڈ انشور, اور یہ یقینی بنانا چاہیے دیٹ دے ویکیٹ دا ایریا دے ہیو انلیگلی ایکوپائڈ, کہ ان کو وہ ایریا خالی کرنا چاہیے جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے.
سو دا پبلک لینڈ کین ریورٹ ٹو اٹس رائٹ فل یوزیج، تاکہ جو عوامی لینڈ ہے وہ ریٹرن ہو سکے اس کے رائٹ فل استعمال کی جانب۔ دس وڈ انشور، یہ تمام چیزیں یقینی بنائیں گی دیٹ سیویج ایجنسیز دیٹ یوزلی بیکم کنڈیوٹس فار سچ انلیگل ایکشن، کہ سیویج ایجنسیز جو کہ عام طور پہ چینل بنتی ہیں، ڈکٹ بنتی ہیں اس طرح کی غیر قانونی اقدامات کا، آلسو اسٹینڈ وان، ان کو بھی متنبہ کیا جانا چاہیے، ناٹ ٹو بکل انڈر آفیشیل پریشر، کہ وہ آفیشیل پریشر کے دباؤ کے تحت بینڈ نہ کریں، اینڈ اپ ہولڈ دی لا وداؤٹ کمپرومائز، اور بغیر کسی سمجھوتے پہ قانون کو بالا تر رکھیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا طالبان چوائسز، ایز دا افغان طالبان رجیمز ٹرائز ٹو ون دا انٹرنیشنل ریکگنیشن، جیسا کہ افغان طالبان عالمی تسلیمیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اٹ مسٹ کنفرنٹ ون پلین ٹروتھ، تو ان کو ایک جو حقیقت ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا، ٹیکل کرنا ہوگا۔ کالن ہے، کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا۔ از اٹ ولنگ ٹو ٹیک فرم ایکشنز اگینسٹ فارن ٹیررسٹ گروپس، کیا یہ تیار ہیں سخت اقدامات لینے کے لیے غیر ملکی ٹیررسٹ گروپس کے خلاف، بیسڈ ان افغانستان، جو کہ افغانستان میں موجود ہیں، ورکنگ ایکٹیولی، جو کہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اپنے پڑوسی اسٹیٹس کے خلاف۔ وائل دا پریزنٹ رولرز آف کابل ہیو سیڈ، اگرچہ کہ موجودہ جو کابل کے حکمران ہیں انہوں نے کہا ہے، دے ول ناٹ الاؤ دیئر سوائل ٹو بی یوزڈ اگینسٹ ادرس، کہ وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے دوسرے لوگوں کے خلاف۔ دیئر نیڈس ٹو بی فرمر ریزالو، لیکن زیادہ مضبوط ارادوں کی ضرورت ہے دہشت گرد ایلیمنٹس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ آف کورس فار دا افغان طالبان دس از ایزیئر سیڈ دین ڈن، یقیناً افغان طالبان کے لیے یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے، ایز مینی آف دا گروپس، کیونکہ بہت سارے گروپس جس میں پراسکرائبڈ بین ٹی ٹی پی بھی شامل ہے، ہیو ان دا پاسٹ فاؤٹ الانگ سائڈ دا نیو رولرز آف کابل، جو کہ ماضی میں نئے حکمرانوں کے ساتھ لڑ چکے ہیں۔ دس ہسٹری آف کوآپریشن، یہ تعاون کی تاریخ ان وائلنٹ ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ، انتہا پسند آؤٹ فٹس کے ساتھ، اینڈ دیئر رول ان پرووائڈنگ سیف ہیون ٹو فارن ٹیرر گروپس، اور جو ان کا کردار رہا ہے ریفیوج دینے کا غیر ملکی دہشت گرد عناصر کو، از دا ریزن فار انٹرنیشنل کمیونٹی جسٹیفائیبل ریلیکٹنس، تو یہ تمام وجوہات ہیں عالمی برادری کی ہچکچاہٹ کی کہ وہ طالبان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ ڈیو ٹو ڈیکیڈز آف کیوس، کئی دہائیوں کی تباہی کے بعد، امبروگلیو کوآگمائر کے بعد، فارن میڈلنگ، غیر ملکی انٹرونشن اور انٹرنل اسٹرائف، کنفلکٹ، کنفرنٹریشن، جھگڑے کے بعد، افغانستان ہیز بیکم این آئیڈیل بیس فار ریلیجس ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس فار ویریس اوریجنز، تو افغانستان اب ایک آئیڈیل بیس بن چکا ہے مذہبی انتہا پسندوں کے لیے جن کا تعلق ڈفرینٹ علاقوں سے ہے۔ اس میں شامل ہے سینٹرل ایشین، اسی کے ساتھ ساتھ اوئیغور ملیٹنٹس اور تحریک طالبان پاکستان، اور سب سے زیادہ خوفناک خوراسان برانچ آف ملیٹنٹ اسلامک اسٹیٹ کی، جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں افغانستان میں۔ اپارٹ فرام آئی ایس کے علاوہ افغان طالبان کے کوئی بھی ایڈورسری ریلیشن شپ نہیں ہے، دشمنی کے تعلقات نہیں ہیں دوسری ملیٹنٹ ایکٹرز کے ساتھ۔ ویئر اینٹی پاکستان ٹیررسٹ کو، جہاں تک اینٹی پاکستان ٹیررسٹ کی بات ہے، دیر از سگنیفیکنٹ ریزن فار کنسرن، تو تحفظات کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، کیونکہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ افغانستان میں دوبارہ سے ری گروپ ہو رہی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ دہشت گرد حملے بھی کیے ہیں ہمارے ملک کے اندر جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے۔ مور اوور، مزید یہ کہ ایفرٹس بائی دی گورنمنٹ ٹو نیگوشیٹ ود دا تحریک طالبان پاکستان ہیو کریج، حکومت کی جانب سے جو کوششیں کی گئی ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی، وہ ختم ہو چکی ہیں، جو کہ یہ تمام چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ ملیٹنٹس امن کے کسی موڈ میں نہیں ہیں۔ اٹ شوڈ بی ریممبرڈ، یہ یاد رکھا جانا چاہیے، دیٹ وین دا طالبان ور ان پاور دا فرسٹ ٹائم اراؤنڈ، جب پہلی مرتبہ طالبان طاقت میں تھے، سیکٹیرین ملیٹنٹس ریسپانسیبل فار میجر بلڈ باث ان پاکستان ہیڈ فاؤنڈ ریفیوج ان افغانستان، تو جو مذہبی انتہا پسند ہیں جنہوں نے پاکستان میں بہت زیادہ خون بہایا، ان کو افغانستان میں پناہ ملی۔ دا افغان طالبان نیڈ ٹو پریگمیٹک، افغانستان طالبان کو پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، اف دے آر سیریس اباؤٹ جوائننگ دا گلوبل مین اسٹریم، اگر وہ عالمی دھارے کو جوائن کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ نو ریجنل کنٹری نار دا انٹرنیشنل کمیونٹی، نہ ہی کوئی خطے کا ملک، نہ ہی کوئی عالمی معاشرہ ول بی کمفرٹیبل، وہ پرسکون نہیں ہوگا، ود ڈینجرس ٹیررسٹ آؤٹ فٹس آپریٹنگ فریلی ان افغانستان، جب خطرناک دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں اوپنلی آپریٹ کر رہی ہوں گی، اسپیشلی وین دیز ایلیمنٹس شو نو سائن آف گیونگ اپ دا وے آف گن، جب یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ کوئی انڈیکیشن نہیں دیں گے کہ یہ گن کو چھوڑ رہے ہیں۔ مور اوور، مزید یہ کہ دیر ول بی فیو ٹیکرز آف افغانستان طالبان کلیم،
بہت کم لوگ بھروسہ کریں گے افغان طالبان کے اس دعوے کے اوپر دیٹ دے آر پروٹیکٹنگ گیسٹ ان اکارڈنس ود ٹرائبل کوڈس کہ وہ جو قبائلی روایات ہیں اس کے مطابق اپنے مہمانوں کو تحفظ دے رہے ہیں. دا میسج فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو دا کابل از کلیئر. عالمی برادری کی جانب سے کابل کے لیے پیغام بہت واضح ہے. گیٹ ریڈ آف ملیٹنٹس آن یور سوائل کہ اپنی جو سرزمین ہے وہاں سے انتہا پسندوں سے چھٹکارا حاصل کریں. شوڈ دا افغان طالبان ڈیلی اگر افغان طالبان ڈیلے کریں گے, پوسٹ پون, لنگر, ویسٹ ٹائم کریں گے, مور کیوس ول بی لائکلی تو زیادہ تباہی ہوگی. اینڈ دا انسٹیبلٹی افغانستان ہیز بین سینگ فار دا پاس سیورل ڈیکیڈس. اور جو افغانستان میں عدم استحکام ہے پچھلی کچھ دہائیوں سے ول اونلی بی پرپیچویٹیڈ تو یہ جاری رہے گا. وائل ڈینجرس جبکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے. وائلنٹ ایکٹر سیک ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دی سچویشن جو کہ انتہا پسند ایکٹر ہیں وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں گے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کرپٹو کرنسی اسکیم. انویسٹیگیشن لانچ کی گئی ہے سائبر کرائم ونگ آف سندھ ایف آئی اے کی جانب سے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے بہت ساری موبائل ایپس کے خلاف جو کہ لنکڈ تھی گلوبل کرپٹو ایکسچینج بائنانس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے اسکیم کیا ہے, دھوکہ دیا ہے پاکستانی انویسٹرز کو تقریباً $100 ملین کا ڈیجیٹل کرنسیز کا. میں تو یہ تمام چیزیں پوائنٹ کرتی ہیں کہ ایبسنس ہے, عدم موجودگی ہے ریگولیٹری رجیم کی کرپٹو مارکیٹ کے اندر جو کہ ایک سیفر انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. ایس بی پی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایس سی سی پی یہ آپ نے بتانا ہے. یہ 2 ریگولیٹرز ہیں فائنینشیل اور کارپوریٹ سیکٹرز کے جنہوں نے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا ڈیولپ کرنے کے لیے ریگولرائزیشن کو. باوجود اس کے جو پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ دلچسپی شو کر رہے ہیں کرپٹو بزنس میں اور اس کے انبلیویبل ریٹرنز کی وجہ سے اینڈ ریپڈ گروتھ آف آن لائن سائٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن سائٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جو کہ ٹریڈنگ سکھا رہے ہیں ورچوئل کرنسیز میں پاکستان کے اندر. نار ہیز دا پی ٹی اے نہ ہی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے جو کہ ریگولیٹر ہے ڈیجیٹل سپیس کا, یہ بھی اس نے 1 انچ بھی موو نہیں کیا آن لائن سائٹس کو ریگولرائز کرنے کے لیے تاکہ جو فراڈ ہے, دھوکہ ہے, اسکیم ہے اس کو روکا جا سکے. ایچ ریگولیٹر پوائنٹس ٹو دا ایبسنس آف امبریلا فیڈرل لیگل فریم ورک. یہ تمام جو ریگولیٹر ہیں یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ وفاقی لیگل فریم ورک موجود نہیں ہے جس کے اندر کرپٹو کو ریگولرائز کیا جا سکے. although the federal government has constituted a committee to suggest regulations اگرچہ کہ جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے کمیٹی بنائی تھی جو کہ سجیسٹ کرے گی, رائے دے گی ریگولیشنز کی. it has made no progress. اس نے کوئی ترقی نہیں کی پچھلے کچھ مہینوں میں since most of its members has no clue about cryptocurrency کیونکہ بہت سارے اس کے ممبرس کو کرپٹو کرنسی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے یا کس طرح سے یہ بزنس کیا جاتا ہے. The fact there is no clarity on the mode of crypto transactions in spite of bank accounts باوجود اس کے کہ اس حقیقت کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس طرح سے کرپٹو ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں بینک اکاؤنٹس کے اندر, خاص طور پہ جو کرپٹو موبائل ایپس ہیں وہاں سے. اور دعویٰ ہے یو ایس بیسڈ ڈیٹا چین اینڈ سافٹ ویئر پرووائڈر کا جس کا نام ہے چین انالیسس کہ پاکستان نے تقریباً $1.5 بلین ریسیو کیے ہیں کرپٹو کرنسی کی مد میں فسکل ایئر 20 میں. تو یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ہو تو رہی ہیں اور آف دی بکس ہو رہی ہیں. دیٹ ڈیمانڈ سیریسنیس. اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے اس پارٹ پہ کہ جو ریگولیٹرز ہیں اور فیڈرل اتھارٹیز ہیں وہ اس میٹر کے اوپر دیکھیں تمام چیزوں کو. گیون دا ایف اے ٹی ایف نیوز ہینگنگ اراؤنڈ آور نیکس. یہ دیکھتے ہوئے کہ فنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو ناکٹ ہے وہ ہماری گردنوں کے گرد ابھی بھی موجود ہے, ہم گرے لسٹ میں موجود ہیں. دا ایبسنس آف اے کرپٹو ریگولیٹری فریم ورک از ایون مور وریسم. تو عدم موجودگی کرپٹو ریگولیٹری فریم ورک کی یہ زیادہ پریشان کن ہوگی کیونکہ جو رقم آ رہی ہے اور ملک سے جا رہی ہے غیر قانونی چینلز کے لیے تو یہ پریشان کن ہے. ریگولیٹنگ کرپٹو بزنس از ناٹ ایزی. کرپٹو کے بزنس کو ریگولیٹ کرنا آسان نہیں ہے. بٹ مینی کنٹریز ہیو ڈیولپڈ افیکٹو لیگل فریم ورکس. لیکن بہت سارے ممالک نے مؤثر لیگل فریم ورکس ڈیولپ کیے ہیں تاکہ روکا جا سکے کرپٹو ایکسچینجز کو اور موبائل ایپس کو کہ وہ آپریٹ نہ کریں ان کی ٹیریٹریز میں جب تک وہ راضی نہیں ہوتے اپنے بزنس کو رجسٹر کرنے میں ہوسٹ کی میزبان کی جورسڈکشن میں اتھارٹی کے اندر. نو گورنمنٹس کین اسٹاپ کرپٹو. کوئی بھی حکومت کرپٹو کو نہیں روک سکتی. بٹ دا سونر دس بزنس از ریگولیٹڈ. جتنا جلدی اس بزنس کو ریگولیٹ کیا جائے گا دا بیٹر فار دا کنٹری اینڈ انویسٹرز. یہ اتنا ہی ملک کے لیے اور انویسٹرز کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اور اگین سے ایک مرتبہ پھر آپ خان ورچوئل اکیڈمی کی پلے لسٹ میں جا کے جنرل نالج کے جو پورشن ہے جو ویڈیو ہے بالکل شارٹ ویڈیو ہے اس کو آپ ضرور سنیے گا, اپنے کمنٹس دیجیے گا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے کی جانب مزید جاری رکھ سکیں.
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔